औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 22। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अमाल इस तरह ज़ाया हुए कि अल्लाह ने इनकी मज़म्मत की और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये कत्ल किए गए, इनकी औरतें और बच्चे कैदी और ग़ुलाम बना लिए गए, यानी कि दुनिया में भी उन्हें ज़िल्लत उठानी पड़ी। और इनके जो माल थे वो मुसलमानों में बतौर गनीमत तकसीम कर दिए गए। अब दुनिया में भी इन्होंने सब कुछ खो दिया, इज़्ज़त, माल, जो भी कुछ इनको अजीज़ था वो इन्होंने खो दिया, और आखिरत में भी इनके हाथ कुछ ना लगा। अल्लाह ताला इनको उसकी ख़बर दे रहे हैं कि आखिरत में भी इनके लिए अज़ाब अलीम है। आयत नंबर 23। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया, इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला करे, फिर इनमें से एक ग्रोह मुंह फेर लेता है इस हाल में कि वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं। इस आयत में किताब अल्लाह से मुराद तौरात और अंजील हैं, और मतलब ये है कि जब इन्हें खुद इनकी किताबों की तरफ दावत दी जाती है कि चलो इन्हीं के हुक्म को मान लो, तो ये इससे भी पहलू तही कर जाते हैं और जाहिर करते हैं कि जैसे इन्हें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। और इस आयत में एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है जिसका ख़ुलासा ये है कि यहूद ज़िना करने वाले मर्द और औरत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दे दिया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हमारी किताब यानी तौरात में सिर्फ मुंह काला करना है। फिर तौरात मंगवाई गई तो इसमें रजम का जिक्र मिल गया, चुनाचे इन दोनों को रजम कर दिया गया। तो इस पर यहूद नाराज़ हुए और फिर ये आयत नाजिल हुई। आयत नंबर 24। इसलिए कि बेशक इन्होंने कहा हमें आग हरगिज़ न छुएगी मगर चंद गिने हुए दिन, और इन्हें इनके दीन में इन बातों ने धोखा दिया जो वो घड़ा करते थे। यानी जिस चीज़ ने इन्हें हक से खुल्लम खुल्ला इनहराफ करने और बड़े बड़े गुनाहों का बेशर्मी से इर्तिकाब करने पर दलेर बना दिया, वो ये था कि इनका ख्याल था कि इनको आग नहीं छुएगी। इन्हें अल्लाह की पकड़ और सज़ा का कोई डर नहीं था। इनके आबाओ अजदाद इन्हें तरह तरह की खाम ख्यालियों और झूठी तमन्नाओं में मुब्तला कर गए थे, और एक ये लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने घर रखी थी अपने अकीदे में। और सबसे जो इनको तबाह करने वाला अकीदा ये था कि वो दोज़ख में बस चंद दिन से ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। कभी वो अल्लाह का बेटा और चहीता होने का नाउज़ुबिल्लाह दावा करते, कभी कहते कि जन्नत बनी ही हमारे लिए है, और इस तरह की बातों से वो अपने आप को धोखे में रखते। आयत नंबर 25। फिर क्या हाल होगा जब हम इन्हें इस दिन के लिए जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, और हर जान को पूरा दिया जाएगा जो इसने कमाया, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें जान लेना चाहिए कि क़यामत के दिन जब ये हमारे हजूर जमा होंगे तो इनका बहुत बुरा हाल होगा, और इनके ये मन घड़त अकीदे इनको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, इनके किसी काम नहीं आएंगे। और इन्हें जो ये अपने बुज़ुर्गों से झूठी मोहब्बत और दामन गिरी समझते हैं कि हम करेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे, तो ये ऐसी कोई चीज़ ये वहाँ पे नहीं देखेंगे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको वो मिलेगा जो इन्होंने कमाया, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जिसकी इंसान ने कोशिश की, जो अमल किए, वो उसके मुताबिक उसको वहाँ पे जो भी उसका हिसाब किताब है किया जाएगा, और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। पूरा पूरा अल्लाह ताला वहाँ पे जो भी फ़ैसला फरमाएंगे वो ऐन इंसाफ और हिकमत और रहम पर मबनी होगा। आयत नंबर 26। कह दे ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही देता है और जिसे चाहे
بادشاہی چھین لیتا ہے اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ان میں رہے گا اور دوسری قوموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی قوم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان کو شدید دکھ پہنچا اور وہ حسد کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود مالک مختار ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، سلطنت سے نوازتا ہے، لہٰذا نبوت جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو پسند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کی ساری قدرت ہے اور اس قدرت کو کوئی چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دن میں سے ایک حصہ لے کر رات میں اضافہ فرما دیتا ہے یا رات سے کچھ حصہ لے کر دن میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے مختلف موسموں میں بہار، خزاں، گرمی، سردی، یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی۔ پھر آگے اس میں یہ فرمایا گیا کہ تو مردہ کو زندہ اور زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ انڈے میں جان نہیں، لیکن اسی میں سے چوزا زندہ برآمد ہوتا ہے، اور مرغی زندہ ہے اور اس سے مردہ انڈا برابر ہوتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، وہ اکیلا ہی رازق اور داتا ہے۔ آیت نمبر 28، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دوست بنائیں اور مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ باز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ بعض علاقوں میں بعض اوقات میں ان کے شر سے ڈرتے ہوئے ظاہر میں ان سے شر کی بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کرنا پڑ جاتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن باطن میں یا جو دلی قلبی لگاؤ ہے وہ ان سے نہیں رکھا جا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اس کے دشمنوں کو دوست بنایا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کر دی تو وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ آیت نمبر 29، کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایسے اعمال کا ارتکاب نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اور بندہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہے کہ اللہ سے کوئی بھی بات مخفی نہیں، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، چاہے بندہ اسے ظاہر کر دے یا چھپائے، وہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ جب اس سے کوئی چیز مخفی نہیں تو اگر کوئی پوشیدہ طور پر کافروں سے دوستی رکھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 30، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔
اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اعمال چھپے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جس دن ہر آدمی اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، اور پھر وہ گناہوں کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور ان گناہوں کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی۔ آیت نمبر 131 کہتے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، اور بالخصوص نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، ان کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں نعوذ باللہ اللہ کے درجے پر فائز کر دیا۔ اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ساختہ طریقے اور یہ دعوے، ان سے اللہ کی محبت اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اور اس آیت نے محبت کے دعوے کرنے والوں کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار مہیا کر دیا کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا اور اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوگا، ورنہ وہ جھوٹا ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام رہے گا۔ آیت نمبر 33 بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو، ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ اوپر کی جو آیات تھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم تھا۔ اب اسی آیت میں آپ کی رسالت کی دلیل کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان نبوت سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کیونکہ آپ آل ابراہیم ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کے چنے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں خلیفہ بنایا، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں اپنی جنت میں بسایا، اور پھر حکمت اور مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین پر اتارا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنا کر بھیجا، اور جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تو آپ نے انہیں دن اور رات الگ الگ اجتماعی ہر طرح کی دعوت دی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا، آل ابراہیم میں سے انتخاب کیا، اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی گھرانے سے ہے۔ اور پھر آل عمران کا ذکر ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب فرمایا۔ اس عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آیت نمبر 34 ایسی نسل جس کا باز سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا کہ سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران میں سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور آگے اہل نجران اور نصرانیوں کے عقیدے کا جو باطل اس میں عنصر ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ اگلی آیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 35 جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اب یہاں اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، اور اس توقع سے منت مانی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ اس دور میں لڑکے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے اور لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس آیت میں ان کی اس منت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا عطا کریں گے یا جو بھی بچہ عطا کریں گے وہ میں اس کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کر دوں گی۔ اور وہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ جاننے والے اور سب کچھ سننے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور ان کے حال احوال کو خوب سمجھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 36، پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا اور وہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی، مگر ہوا یہ کہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی، اور وہ اس بات پہ کچھ تھوڑا گھبرا گئیں، کچھ افسوس کرنے لگی کہ میں نے تو چاہا تھا کہ میرا لڑکا ہوگا اور میں اسے اللہ کے لیے وقف کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور ان فرمایا کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا وہ لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے، یعنی ان کو جتنی پرہیزگار اور پاک لڑکی عطا کی گئی ہے وہ لڑکا جو ان کے ذہن میں تھا اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا، بچی کا نام مریم رکھا، اور ساتھ ہی دعا کی اللہ سے کہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آیت نمبر 37، پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کی نیت کی تھی تاکہ بیت المقدس کی خوب خدمت کرے، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو انہیں ایک طرح کی مایوسی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر قبول کر لی، اور پھر وہ لڑکی ایسی ہوئی کہ تقویٰ اور دینی مقاصد کے حصول میں ہزاروں لڑکوں پر سبقت لے گئی۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کیا، اور اس لڑکی کو ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا اور وہ مقام و مرتبہ اسے ملا کہ وہ بہت سے اولیاء اللہ سے آگے بڑھ گئی۔ پھر اللہ نے ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی جو ان کے خالو تھے، اور محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں مریم علیہ السلام قیام پذیر تھیں، اور جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو سردی کا پھل موسم گرما میں اور گرمی کا پھل سرما میں پاتے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتا ہے، یعنی کہ باہر تو یہ پھل میسر نہیں ہے، گرمیوں میں سردی کا پھل اور سردی میں گرمیوں کا پھل، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دوست وہی ہے جو شریعت، قرآن اور سنت کا پابند ہے اور خرافات اور بدعات سے دور ہے۔ مشرک، بدعتی اور قرآن و سنت سے دور اور عمل صالح میں کوتاہی کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں سے جن سے ایسی عادات کا، ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، وہ جادو اور شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آیت 38، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی
اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ اب بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ان کے بڑھاپے میں اور بانجھ بیوی ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد سے نواز دیں۔ وہ رب جو بے موسم کے پھل دے رہا ہے اس بڑھاپے میں انہیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ بے اختیار ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نواز دیا، اور نیک اور پاکیزہ اولاد والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، ایک نیک اور صالح بیٹے کی۔ آیت نمبر 39۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری بھیجی ہے، اور اس لڑکے کا نام بھی رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم اور عبادت میں لوگوں کا سردار ہوگا، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نبی ہوگا۔ اور اس آیت میں کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ علم دین میں، حکمت میں، دانائی میں، اصلاح قوم میں اس کو سرداری کا منصب ملے گا۔ آیت نمبر 40۔ کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں بیٹا ضرور عطا کرے گا تو ظاہری حالات کے پیش نظر وہ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اس کے لیے کوئی بات بڑی بات نہیں۔ آیت نمبر 41۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔ زکریا علیہ السلام کا تعجب اب اس حد تک بڑھنے لگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ یا ابرو کے اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ اس حال میں تم اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر اور تسبیح میں صرف کرو۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ مریم بنت عمران کی یہ فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، یا یہ کہ وہ بہترین عورتوں میں سے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی بہترین خاتون تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سے سب سے بہتر ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل مرد ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون مریم بنت عمران کامل ہوئیں، اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آیت نمبر 43۔ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کثرت سے عبادت کرنے، خشوع و خضوع، رکوع و سجود، مسلسل عمل صالح کا حکم دیا ہے تاکہ اس امر الہی کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر
تیار ہو جائیں، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا تھا اور جس میں ان کی بڑی آزمائش تھی، اور دنیا اور آخرت میں یہ ان کی رفت اور شان بھی، یعنی ان کے بدن سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا۔ آیت نمبر 44، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت سے 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہو گئے۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا۔ نمبر 3، اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور اس وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرہ ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ نمبر 4، جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرہ کے ذریعے فیصلہ کرنا شریعت کا فیصلہ ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہ تھے اور اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ جو قرآن اندازی کی ضرورت اس وقت پیش آئی، وہ اس لیے تھی کہ مریم علیہ السلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عمران کے گھر پیدا ہوئی، ان کی بیٹی تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کے نظر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا۔ آخر کار انہوں نے قرہ اندازی کی اور قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑے کی صورت میں قرہ اندازی سے فیصلہ کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 45، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمائے گا، اور فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا، اور اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا، اور چہرہ اس کا آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں، اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ قرار دیا گیا، کیونکہ ان کی ولادت معجزاتی طور پر بغیر باپ کے اللہ کی خاص قدرت اور اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے تخلیق ہوا، اور مسیح کا لفظ مس سے ہے جس کے معنی ہاتھ پھیرنے کے ہیں، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو وہ تندرست ہو جایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 46، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی نیک لوگوں سے ہوگا۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب وہ بالکل نومولود بچے تھے تو انہوں نے اپنے گہوارے سے لوگوں سے بات کی تھی، کیونکہ عام معمول میں تو یہ بات ممکن نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بچہ جو جریج کے زمانے میں تھا، اور ایک بچہ اور ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی کہ جس کے سارے کام درست ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔